हिना को होश आ रहा था। जहन पर छाई धुंध छट रही थी, साथ ही सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। इसकी आंखें धीरे धीरे रोशनी महसूस कर रही थी। इसे खिड़की के बाहर दिन का उजाला दिखाई दे रहा था। वो चंद सानिये हाली हाली दिमाग के साथ खिड़की के बाहर देखती रही, फिर एकदम यादों का तेज रेला इसके जहन को उथल पथल करने लगा। शादी की रात वो अपने अगवा होने से लेकर गुज़श्ता रात तक के वाक़यात किसी फिल्मी मंजर की तरह दिमाग की स्क्रीन पर जिम मिलाए। इसने महसूस किया कि वो एक चारपाई पर लेटी हुई थी। दरमियानी साइज का कमरा था जिसकी छत लकड़ी की थी। इसने सर को घुमा के देखा, कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला। एक उधेड़ उम्र की कमज़ोर औरत अंदर दाखिल हुई। इसे होश में देखकर चौंक उठी। एक नामानूस ज़बान में कुछ कहते हुए करीब आई, इसके माथे पर हाथ रख के थोड़ा सा मुस्कुराई। हिना ने शीना ज़बान में पूछा, आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? औरत हमनकुं की तरह इसे देखती रही, फिर तेज़ तेज़ चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद वापस आई तो इसके साथ एक जवान शख्स मौजूद था। इस जवान की शख्स कबायलियों जैसी थी, मगर लिबास और हुलिये से मुहज़्ज़ब लगता था। वो जवान इसकी चारपाई के पास आकर इसी नामानूस ज़ुबान में कुछ कहने लगा। हिना बोली, मैं तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझती, मुझसे उर्दू या शीना में बात करो। वो नौजवान शुस्ता उर्दू में बोला, तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम मुकामी नहीं हो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हिना नक्काहट से बोली, मैं ठीक हूँ। क्या मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ? तुम शाम कबीला में हो, ये बगोता कबीले के माताहत है। तुम रात के वक्त कुत्तों से भागती हुई यहाँ आई थी। नहर पार करते हुए फिसल कर एक दरख्त से टकराई। कुत्तों को भगा कर मैं तुम्हें घर ले आया। बगोता कबीले के जिक्र से इसका दिल खौफ और मायूसी से भर गया। वह सरसराती आवाज़ में बोली, क्या मुझे दोबारा कैद कर दिया गया है? वो नौजवान थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला, तुम कल रात से बेहोश थी। दरख्त से टकराने से जिस्म पर चोटें भी आईं। अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो बिल्कुल आज़ाद हो, मगर मालूम तो हो तुम अकेली लड़की कहाँ जाना चाहती हो। हिना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या तुम सच कह रही हो? मैं कैदी नहीं हूँ। तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि किसी की कैद से निकल कर आई हो। क्या बताना पसंद करोगी कि कल रात कहाँ से वीराने में आ गई थी? हिना के दिल ने कहा, यह मुहज़्ज़ब सा जवान इसे धोखा नहीं दे रहा। इसका लबो लहजा भी मकामियों की तरह अक्खड़ और खुरदरा नहीं। वो कुछ देर तक टटोलती नज़रों से इसे देखती रही, फिर तवक्कुल करके अपना अफसाना उसे सुनाने लगी। वो जवान बहुत खामोशी से इसकी आप बीती सुनता रहा। जब इसकी बात खत्म हुई तो अफसोस के साथ बोला, बगोता कबीले वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम इनकी सियासत और मुनाफिकत से बचकर यहाँ आ गई हो। ये इलाका शीमा खातून के शोहर की अमलदारी में आता है। सरदार ताबीर खां की बेगम सफूरा का ताल्लुक भी उसी कबीले से है। वो एहसान मंदी से बोली, शीमा खातून जैसी मेहरबान औरत का जिक्र मैंने बहुत दफ़ा सुना है। इनसे मुलाकात नहीं हुई। इनकी मेहरबानियों से ही मैं तकाशा और समोरा जैसी शैतान सिफ्त औरतों के चुंगल से निकली। मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा इनके जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कबीले के अंदर ही ऐसी जगह छुपा दूंगा कि तुम्हें तलाश करने वाले देख नहीं सकेंगे। वो ममनूनियत से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यकीन है मेरी मदद करोगे। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे बात करने का अंदाज यहाँ से मुख्तलिफ है। क्या तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से नहीं? मेरा नाम शहबाज है, मैं इसी शाम कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर बहुत साल पहले मैं यहाँ से निकलकर एबटाबाद चला गया था। वहाँ एक बड़े होटल में काम करता हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी इधर हैं। यहाँ मेरे माँ बाप और दूसरे बहन भाई हैं। मैं कल रात ही एबटाबाद से कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। वापस लौटी तो इसके हाथ में तांबे का एक प्याला और चंगेर में रोटी थी। वो शहबाज से अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगी। शहबाज ने कहा, माँ ने ये शोरबा खुसूसी तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। इसमें मुर्ग के गोश्त के अलावा बहुत सी मुकव्वी जड़ी बूटियाँ हैं। तुम्हें जल्द ही तवानाई मिल जाएगी। वो बर्राई हुई आवाज़ में बोली, माँ जी शुक्रिया। परेशानियों की वजह से मेरी भूख मर गई, इसलिए मेरे लिए खाने से ज़्यादा अहम बात कोई महफूज ठिकाना है। इस वक्त मैं यही चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, हमारा मकान बहुत बड़ा है। इसमें एक ज़ेरे ज़मीन कमरा है। अगर दुश्मन आ गए तो इसमें छुपा दूंगा, वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। हिना को इत्मीनान हुआ तो बूढ़ी औरत का बनाया हुआ शोरबा रोटी के साथ खा लिया। आजमाइश और इब्तला के बड़े कठिन मरहलों से गुजरकर वो यहाँ तक आई थी। मुहूम सी उम्मीद थी, यकीन अब भी नहीं था कि वो यहाँ से निकलकर बहर व आफियत अपने प्यारों के पास पहुँच सकेगी। मुशावरतगाह के वसी और इस कमरे का माहौल सख्त तनाव भरा था। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एक तरफ ऊंचे से चबूतरे पर बयाग के 10 अमायदीन बिराजमान थे। इनके दाएं जानिब सरदार अनायत और सलमान खड़े थे। इनके साथ ही सरदार ताबीर और सफूरा खड़े थे। बाएं जानब सरदारनी समोरा, तकाशा और सरदार सोमर खान खड़े थे। चबूतरे के सामने कबीले के खास खास मुअज़्ज़िज़ीन फर्शी नशिस्तों पर बिराजमान थे। मुशावरतगाह में बहस मुबाहिसा और सवाल जवाब का एक तवील अरसा चला। सबसे पहले नंबरदार अनायत और सलमान को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने तफसील से जमशेद के हाथों हिना के अगवा और उसके बाद बगोता कबीले की जहरीली सियासत की भीड़ चढ़ने के वाक़यात और पस्से पर्दा हक़ाइक़ बयान किए। इनसे मुतअद्दिद सवाल भी पूछे गए जिनका उन्होंने पूरे एतमाद के साथ जवाब दे दिया। इसके बाद सरदारनी समोरा और सोमर खान और तकाशे से पूछगिछ की गई। उन्होंने वही बात दोहराई कि हिना को कैटिदास कबीले से लेकर आए हैं। इसका ताल्लुक तकाशा के खानदान से है। वो नंबरदार अनायत की बेटी रही। इस मौका पर सरदार सोमर खान ने सोचे समझे मनसूबे के तहत जमशेद को तुर्क के
پرتے کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے کہا ہینا کا بھائی اس وقت قبیلے میں مہمان کے طور پر موجود ہے، میں معزز بیاق سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے حاضر ہونے کی اجازت دیجیے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے سومر خان نے قید خانے میں موجود جمشید کو چارہ ڈالا تھا کہ بیاق کے سامنے یہ بیان دے دے کہ ہینا اس کی بہن ہے، اس کے رشتہ خاندان کی مرضی کے مطابق برچال سے طے ہوا ہے تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ جمشید موقع پرست تھا، اس نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد قید خانے سے نکال کر اس کا حلیہ ٹھیک کیا گیا، اچھے کپڑے پہننے کو دیے گئے۔ جب اجازت مل گئی تو اسے بیاق کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سردار سومر خان کی خواہش کے مطابق بیان دے دیا۔ نمبردار عنایت اور سلمان اس جھوٹے بیان پر دنگ رہ گئے، غصے سے بے قابو ہو کر اسے گالیاں دینے لگے۔ نمبردار نے کہا میں معزز بیاق سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے، ہم اسے اپنے قبیلے میں لے جائیں گے، وہاں سے پوچھ لیں گے۔ میری بیٹی ہینا کی بہت سی تصاویر گھر میں موجود ہیں، ان سے بھی حقیقت جاننے میں آسانی ہوگی۔ بیاق کے 10 سماعی دن میں سے ایک ان کا سربراہ تھا۔ اس نے جواب دیا آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن وفد بھیجنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ وہ لڑکی بازیاب ہو جائے۔ وہ خود ہی گواہی دے دی کہ اس کا تعلق کس فریق سے ہے۔ اس کے بعد سردار تعبیر اور صفورہ سے تفتیش کی گئی۔ انہوں نے تفصیل سے تکاشا اور سومر خان کی سازشوں کے بارے میں بتا دیا کہ برشال کی ذہنی معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے کٹ پتلی سردار بنا کر اپنی حاکمیت قائم میں رکھ سکے۔ اس کے بعد کے تمام حالات بھی بیان کر دیے گئے۔ سردار تعبیر نے آخر میں کچھ کہا کئی دنوں سے سردار شمشیر خان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں ان کا بھائی ہوں، مجھے بھی ملنے کی اجازت ہے۔ میں معزز بیاق سے درخواست کرتا ہوں یہ معلوم کیا جائے کہ ان کی حالت کیسی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے، سرداری کے کھیل میں ان کی موت چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے ایک چونکا دینے والی بات کی تھی۔ مشاورت گاہ میں ایک سنسنی سی پھیل گئی، سردانی سمورا اور اس کے حامیوں کا رنگ فک ہو گیا، انہیں خطرے کی تلوار اپنی گردنوں پر صاف دکھائی دی۔ بیاق کے سردار نے تعبیر خان کی تجویز مان لی، ایک وفد فوری طور پر تشکیل دے کر سردار شمشیر خان کی حویلی میں بھیج دیا گیا۔ ذرا دیر بعد وفد واپس آ گیا اور یہ ہولناک خبر سنائی کہ سردار شمشیر کا انتقال ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ سردانی سمورا سے معاہدہ کیا گیا، سردار سومر خان اور تکاشا کا محاسبہ کیا گیا۔ ان تینوں کا جواب یہ تھا کہ مرحوم سردار کا اصل جانشین اس کا بیٹا برشال ہے۔ سرداری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ سردار کی موت کا اعلان نہ کرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ شاید اس دوران شادی کے لیے مطلوبہ لڑکی مل جائے، اس طرح برشال عظیم بگوتا قبیلے کا سردار بن جاتا۔ بیاق کے معاہدین نے سب کچھ سنا تھا، سوالات بھی پوچھے تھے، فریقین کے آپس میں بحث و تکرار بھی ملاحظہ کی تھی۔ اس کے بعد اب وہ فیصلہ تحریر کر رہے تھے۔ مشاورت گاہ میں موجود بڑے بڑے لوگ اضطراب سے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت دیر بعد سربراہ بیاق نے لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ نمبردار عنایت اور سلمان کی سہولت کے لیے ایک شخص اس کا ترجمہ بھی کر رہا تھا۔ فیصلے میں لکھا تھا اقتدار کا لالچ ایسی بلا ہے جو رشتوں کو، انسانی قدروں کو کھا جاتا ہے۔ عظیم بگوتا قبیلے کی سرداری کی ہوس نے ایک خاندان کو اور پورے قبیلے کو انتشار کا شکار کر کے رکھ دیا ہے، اس کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نمبردار عنایت اور فارس رفیع سے سلمان کی باتوں میں درد اور خلوص ہے، ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے۔ ہینا کی بازیابی تک انہیں مہمان کے طور پر رکھا جائے گا، لڑکی مل گئی تو شناخت کی عمل سے گزار کر ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سردانی سمورا ایک سازش کا حصہ بن گئی ہے، ایک معصوم لڑکی کو اغوا کر کے اپنی ذہنی معذور بیٹے کی بیوی بنانے کے کھیل میں شریک رہی ہے۔ اس کے علاوہ سردار کی موت کو صرف اس لیے چھپایا کہ اپنے بیٹے کو ناجائز ذرائع سے سردار بنا سکے۔ ان کے دونوں جرائم سنگین ہیں، تاہم ان کی ماضی کی خدمات اور مرحوم سردار سے نسبت کے پیش نظر انہیں صرف سردارنی کے منصب سے الگ کیا جاتا ہے۔ اب وہ قبیلے کی عام سی خاتون ہوگی۔ سردار سومر خان اور تکاشا نے سارے سازشی کھیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہینا کو اغوا کرنے سے لے کر قبیلے کی سرداری کے لیے ہون ریز سازشوں تک ان کا ہاتھ ثابت ہوا ہے، اس لیے بیاق انہیں قبیلہ بدر کرنے کی سزا تجویز کرتا ہے۔ وہ دونوں آج رات تک قبیلے میں رہ سکتے ہیں، کل صبح اپنے بچوں اور اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے دور چلے جائیں۔ سردار تعبیر خان اور صفورہ بھی سازشی کھیل کا حصہ تھے، تاہم ان کا کردار دفاعی زیادہ رہا ہے۔ قبیلے کے وسیع تر مفاد میں بیاق کی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی صاحبزادی کی شادی برشال سے کی جائے، اس طرح برشال بگوتا قبیلے کا نیا سردار بن جائے گا، تاہم اس کی ذہنی معذوری کے سبب سردار تعبیر خان اس کی سرپرستی کرے گا اور قبیلے کے امور کی انجام دہی کرے گا۔ جمشید کا کردار ابتدائی سے قابل نفرت رہا ہے، معصوم ہینا کی زندگی میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار یہ شخص ہے، اب بھی اس نے برائی کا ساتھ دیا، تاہم اس کا فیصلہ نمبردار عنایت اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق خود کرے گا، تب تک جمشید کو قید خانے میں رکھا جائے گا۔ بیاق سردار تعبیر خان کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ فوری طور پر قبیلے کا چپا چپا چھان مارا جائے، آج رات تک ہینا کو زندہ یا مردہ ہر حالت میں بازیاب کرایا جائے۔ نمبردار اور سلمان نے یہ طویل فیصلہ سننے کے بعد سکھ کا گہرا سانس لیا۔ ہینا کے حصول کی جنگ میں بہت حد تک جیت چکے تھے، اب محض اس کی بازیابی کا عمل رہ گیا تھا۔ ہینا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا تھا۔ اپنے گھر سے اغوا ہونے کے بعد اب تک پہلی بار شہباز کی صورت میں ایک مہذب اور سلجھے ہوئے انداز میں بات کرنے والا انسان ملا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بگوتا قبیلے کی طرف بھیج دیا کہ وہاں صورتحال معلوم کر کے۔ شہباز نے کہا کسی ہنگامی صورتحال میں اسے تہہ خانے میں چھپا دے گا۔ شام ہونے تک کوئی ایسی نوبت نہیں آئی، شہباز کا چھوٹا بھائی بگوتا قبیلے سے واپس نہیں آیا۔ ہینا ایک کمرے میں گھر کی عورتوں کے پاس بیٹھی تھی، اچانک شہباز کمرے میں آیا اور اضطرابی لہجے میں بولا، نہر پر بہت سے لوگ اس طرف آتے نظر آ رہے ہیں، وہ بگوتا قبیلے کے جنگجو ہیں، تم فوراً میرے ساتھ چلو۔ ہینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، بہت دنوں بعد ایک ذرا سا سکون نصیب ہوا تھا، قسمت کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھی، شہباز کی رہنمائی میں کاٹ کباڑ
بڑے کمرے میں آئی۔ شہباز نے ایک بڑی سی چادر ایک طرف کھسکائی، فرش پر پڑے ایک تختے کو ہٹایا، ایک تنگ و تاریک چوبی زینہ دکھائی دیا۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور ہنا کو لے کر اس زینے کے ذریعے ایک تہخانے میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ جگہ محفوظ ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، میں اوپر جا کر تہخانے کا راستہ بند کرتا ہوں۔ شہباز زینوں کے راستے اوپر چلا گیا۔ ہنا کے دل پر خوف کا بوجھ لیے کانپتی لرزتی اس تہخانے میں بیٹھی رہی۔ اس کے کانوں میں مکان کے اوپر بہت سے قدموں کی چاپ، لوگوں کا شور و گل اور بے ہنگم آوازیں سنی۔ وہ کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح اس تاریک تہخانے میں ایک کونے میں سکڑی سمٹی رہی۔ رفتہ رفتہ بالائی مکان سے آتی آوازیں معدوم ہو گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک اس تہخانے کے دہانے سے تختے ہٹا کر کسی نے تاریک زینوں پر ٹارچ کی روشنی پھینکی اور کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ سانس روکے بیٹھی رہی، پھر شہباز کی آواز سنائی دی، تم اوپر آ جاؤ، جنگجو چلے گئے۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ان زینوں کے ذریعے بالائی منزل میں آئی عورتوں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں شہباز سے پوچھا، وہ کون لوگ تھے؟ کیا مجھے تلاش کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ تمہارے پیچھے آئے تھے۔ ان کا کمانڈر کہہ رہا تھا کہ آج رات تمہیں ہر حال میں ڈھونڈنا ہے۔ کیا معلوم ہو سکا ہے کہ ان کا گروہ کس سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، مگر ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ ان میں ایک غیر مقامی نوجوان بھی تھا۔ وہ افسردہ نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں جیسے دیوانگی سے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سارے جنگجو اس سے بہت احترام سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے ایک دو دفعہ سنا تھا کمانڈر اسے سلمان صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے اندر گویا ہزاروں آتش فشاں پھٹ پڑے۔ سلمان نام سنا تھا تم نے؟ جی ہاں، میں نے واضح طور پر یہ نام سنا تھا۔ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، لرزتی ہوئی آواز میں چلا کر بولی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرا دل کہتا ہے وہ میرے سلمان صاحب ہے، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ یہ کہہ کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ایک ہیجانی انداز میں باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس طرح دوڑتی ہوئی بے اختیار سلمان سلمان پکارتی ہوئی گھر کے ہاتھے سے باہر نکلی۔ اس کے گھر سے 50-60 قدم بلند نہر تھی۔ وہ کسی پہاڑی بکری کی طرح ان ڈلوان پر تیزی سے دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے باوجود کسی جگہ رکے بغیر نہر کے پاس اس کے پیچھے شہباز بھی افتاں و حیضاں دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس وقت شام کے سرمئی سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ہنا نے نہر پر پہنچ کر دیکھا اس سے تقریباً 300 گز دور بہت سے جنگجو مخالف سمجھ جا رہے تھے۔ وہ بغیر کسی جھجک کے اس طرف دوڑنے لگی۔ وہ اس خوف سے بے نیاز ہو گئی تھی کہ سلمان نام کا کوئی دوسرا نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ سلمان کا نام لے لے کر آوازیں بھی دے رہی تھی۔ جنگجو اتنے بھی دور نہیں تھے کہ اس کی وحشیانہ چیخو پکار ان تک نہ پہنچ پاتی۔ وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر ان کے درمیان میں سے ایک نوجوان نکل کر ہنا کی طرف دوڑا۔ وہ بھی عالم دیوانگی میں چلا رہا تھا، ہنا تم مل گئی ہنا۔ ایک طرف کئی جنگجو تھے، دوسری طرف شہباز تھا۔ ان کے درمیان جدائی کی آگ میں جلتے دو محبت کرنے والے سب سے بے نیاز ایک دوسرے کی جانب دوڑ رہے تھے۔ فاصلے سمٹ گئے، دونوں قریب آ گئے، ان کے بازو واہ ہوئے، پھر دونوں ایک دوسرے میں سما گئے۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں برفیلی چوٹیوں سے اتر کر ان پر ضیاء پاشی کر رہی تھی۔ کائنات کی ہر شے اس ساعت وصل کا گویا جشن منا رہی تھی۔ شیما خاتون کی حویلی کے بڑے کمرے میں ماحول بڑا جذباتی تھا۔ ہنا زاروں کی طرح رو رہی تھی، بار بار اپنے ابا نمبردار عنایت کے گلے لگ رہی تھی۔ سلمان ایک طرف کھڑا محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت آزمائشوں سے گزر کر بالآخر وہ مل گئی تھی۔ وہ اگلی صبح بگوتا قبیلے سے رخصت ہونا چاہتے تھے، مگر شیما خاتون نے اور صفورہ نے یہ درخواست کی کہ سردار پرشال اور صفورہ کی بیٹی کی شادی کے بعد تھلچون جائیں۔ اسی شام ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ بیچارہ پرشال سردار بھی بن گیا اور دولہا بھی، لیکن شعوری طور پر اسے ان دونوں اعزازات کی حقیقت اور مسرت کا علم نہیں تھا۔ بس چابی کے گڈے کی طرح ہنستا ہی رہتا تھا۔ اس دوران بیاق کے مائدین کی تجویز پر نمبردار عنایت نے جمشید کے بارے میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس نے سلمان سے بھی مشورہ کیا، پھر اسے قید خانے سے نکال کر فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بدبخت انسان، تمہیں اپنا بھتیجا کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ تم نے جس کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی سزا بہت سخت بنتی ہے، مگر سلمان کے کہنے پر تمہیں تھلچون بدر کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اپنے ان بدماش ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ، تھلچون میں قدم نہ رکھنا، ورنہ سب سے پہلی گولی میری طرف سے تمہارے سینے میں اترے گی۔ جمشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ کوئی نہ جان سکا کہ بظاہر سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ جانے والے اس درندے کے دل میں غصے اور نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ اگلی صبح بگوتا قبیلے کے مائدین نے ان تینوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور انہیں بہت سے تحائف دیے۔ جنگجوؤں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا۔ مصائب اور پریشانیوں کی راہ پرخار پر بہت ہی صبر آزما آبلہ پائی کے بعد ہنا اپنے گھر جا رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ تھلچون پہنچ گئے۔ سلمان کے دل میں اندیشے اب بھی گروٹے لے رہے تھے۔ وہ اب کسی مزید مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی رات ایک سادہ سی تقریب میں سلمان اور ہنا کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس سے اگلی صبح وہ ہنا کو لے کر شہر اپنے گھر میں آ گیا۔ آگ کا دریا پار کر کے وہ محبت کی جنت میں پہنچ گیا، جہاں اس کی ہنا رشک و حور کے مانند مسرتوں اور لذتوں کا محور تھی۔ وقت گزرتا رہا، ان کی ازواجی زندگی خوشگوار موسموں سے ہری بھری آگے بڑھتی رہی۔ ہر شب برات تھی، ہر روز روز عید تھا، کوئی غم کوئی حسرت نہیں تھی۔ ایک سال یوں ہی محبت کی مسرتوں میں بھیگتے گزر گیا۔ ان کا خیال تھا اب کوئی شکاری ان کی خوشیوں پر گات نہیں لگائے گا، لیکن ان کا گمان غلط تھا۔ 1 سال بعد سلمان اور ہنا کی زندگی میں پھر سے تلاطم برپا ہو گیا۔ سلمان سرکاری کام سے شہر سے دور مادھوپور کی وادی میں گیا تھا، ہنا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ شکاری ان کے تعاقب میں وہاں تک آ گئے۔ سلمان پر انہوں نے وائلڈ لائف نیشنل پارک کے دورے سے واپسی پر گات لگا کر حملہ کیا تھا اور فارسٹ گیسٹ ہاؤس سے ہنا کو اغوا کر لیا تھا۔ ہنا ایک بار پھر حالات کی ستم ظریفی کا شکار
ہوئی تھی۔ شادی سے ایک دن قبل جمشید کی بد فطرتی اور بدماشی کی بدولت دکھوں اور مصیبتوں کے دشت والا سے گزری تھی۔ شادی کے 1 سال بعد پھر سے دربدری اور پریشان حالی اس کا نصیب بن گئی تھی۔ ہینا کو فارسٹ گیسٹ ہاؤس سے اغوا کر کے سفید لینڈ کروزر کے ذریعے واپس شہر کی طرف لایا گیا۔ شہر کے قریب سفید لینڈ کروزر سے اتار کر ایک سیاہ رنگ کی ڈاشن میں بٹھایا گیا، پھر شہر کے مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گزار کر ایک مکان میں لا کر قید کر دیا گیا۔ اس مکان میں قید ہوئے سے 2 دن گزر گئے تھے۔ اتنا روئی دھوئی چلائی کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ نقاہت کی وجہ سے اب چیخنے چلانے کی سکت بھی باقی نہ رہ سکی۔ اسے اپنی ہیت قضائی سے بھی زیادہ پریشانی سلمان کی طرف سے تھی۔ دوسرے دن بہت رات گئے، اس کے قید خانے کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ ہینا کی نیند ویسے بھی غائب تھی، وہ سر جھکائے پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ رات کے ایسے پہر جوش اندر ظاہر ہوا، اسے دیکھ کر ہینا کی آنکھوں سے نفرت اور غصے کے شعلے لپکنے لگے۔ نقاہت کے باوجود وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی، اس کا گریبان پکڑ کر دانت کچکچاتے ہوئے غرائی کہ میرے سلمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے خراش بھی آئی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اندر آنے والا شخص جمشید تھا۔